इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया कन्ना थीओ डोरे, गैरां दी गल सुनदे ना ही टुरदे अपनी टोरे। तारीख उठा के देखें, सहाबा का एक काफिला ईरान के इलाके को फतह करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो ईरानी सिपा सालार ने सोचा इनको कैसे रोका जा सकता है। 2 मील तक उसने रास्ते में मुख्तलिफ वक्फों से औरतें बरहना करके खड़ी कर दी कि जब सिपाही यहाँ आएंगे, नंगी औरतें देखेंगे, वो भूल जाएंगे किस मकसद के लिए आए हैं, वो इनको देखने में मसरूफ़ हो जाएंगे, हम उन पर हमला कर देंगे। जासूसों ने ये खबर सिपा सालार इस्लाम को भी दे दी। जो इस्लामी लश्कर का सिपा सालार था उसको खबर मिल गई कि आगे दुश्मन ने यह चाल चली है, बरहना औरतें, नंगा बदन औरतें खड़ी कर दी हैं। तो सिपा सालार ने अपने सिपाहियों से खिताब तकरीर करते हुए कहा, तुम सारे रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हो, अपने नबी का चेहरा ज़हन में रखो, सवारियों पे बैठे रहो, सवारियां चलती रहेंगी, एक सिपाही की ड्यूटी होगी आगे, एक की पीछे, वो सवारियां चलाते रहेंगे। तुमने सवारियों पे बैठ के सर झुका के आंखें बंद रखनी है, जब हम कहेंगे फिर तुमने सर उठा के आंखें खोलनी है। सिपाहियों ने कहा ठीक है, हमें क्या एतराज़ है। अब वो लश्कर जब उस हदूद में गया ना जिसमें नंगी औरतें खड़ी थी, किसी ने भी उनकी तरफ नहीं देखा, सब आंखें झुका के जा रहे हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। ईरानी सिपा सालार को पता चला इन्होंने तो औरतों की तरफ देखा ही नहीं है। उसने कहा ये फरिश्ता सिफ्त हैं, इनके साथ अल्लाह की मदद है, मैं इनसे जंग करके जंग जीत नहीं सकता, क्योंकि जिनका किरदार पाक है अल्लाह की मदद इनके शामिल हाल है। खलकल इंसाना व अल्लमहुल बयान, अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान, सय्यदिल इंस वल जान, साहिबिल जूद वल ihसान, सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल मबऊसी बिखैरिल मिलल वल अदयान, व अला आलिहि व अस्हाबिहि बुदूरिल ईमान, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, हाज़रीन व सामीईन, तिलावत हुई, नात ख़ानी हुई, बयान हो रहा है। हम सब मिलकर मोहब्बतों का एक गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं, जिसे इस महफ़िल के हाज़रीन की तरफ से मदीना मुनव्वरा भेजना है। ये आपने जो महफ़िल सजाई है, ये अक़ीदतों और मोहब्बतों का गुलदस्ता है जो सरकार मदीना की बारगाह में पेश किया जा रहा है। बैठे तो हम कालूवाल की सरज़मीन पे हैं, लेकिन हाज़री मदीना मुनव्वरा में लगवा रहे हैं। क्या ख़याल है वो करीम आका जो ताइफ के बाज़ार में पत्थर फेंकने वालों को हिदायत की दुआ देते हैं, वो गुलदस्ते पेश करने वालों को क्या कुछ अता करेंगे। आज इस महफ़िल में शामिल होकर हम अपने गुनाह बख्शवा रहे हैं, मुकद्दर चमका रहे हैं। हम किसी आमी का ज़िक्र नहीं कर रहे, रहमतुल लिल आलमीन का ज़िक्र कर रहे हैं। हमारे आका करीम शान वाले हैं, आपका ज़िक्र भी बड़ी शान वाला है।
ورفعنا لک ذکرک، یہ وہ ذکر ہے جس میں بیماریوں کی شفا ہے، یہ وہ ذکر ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہے، یہ وہ ذکر ہے جو کامیابیوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ ذکر رسول سیاہ دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ ذکر باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ ایک دوست کہنے لگے ٹھیک ہے ذکر تو بڑی شان والا ہے، لیکن اس کے لیے اکٹھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر اکیلے بیٹھ کے بھی درود شریف پڑھیں، ذکر رسول تو ہو جائے گا۔ یہ محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکٹھے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے، منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا۔ آج اس محفل میں سید زادے آئے، علماء آئے، حافظ آئے، قراء آئے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں۔ آنے والوں میں سے کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا۔ آج اجتماعی حاضری ہم پیش کر رہے ہیں۔ جیسے منڈی میں ڈھیری کا سودا ہو تو ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ آج کوئی اس محفل سے خالی نہیں جائے گا، کیوں؟ یہ رحمت للعالمین کا ذکر ہے، یہاں قرآن کی تلاوت ہوئی ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا، اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ زینت السادات قرۃ عیون الاولیاء پیر سید عابد حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، عاشق رسول اختر سیالوی صاحب، جناب محترم شایان سیالوی صاحب، شان سیالوی صاحب، دیگر منتظمین معاونین جنہوں نے حضور کے ذکر کی اصلاح امت کانفرنس کے عنوان سے یہ محفل سجائی ہے، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ عنوان ہے اصلاح امت کانفرنس۔ اصلاح کے دو پہلو ہیں، ایک عقیدے کی اصلاح، ایک عمل کی اصلاح۔ دونوں کے حوالے سے مختصراً گفتگو کروں گا۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں توحید، رسالت، ولایت، ایمان کی شان تینوں اللہ کریم نے ایک ترتیب کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے مسند امام احمد کی ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ من استمع آیۃ من آیات القرآن وفی روایت من استمع آیۃ من الکتاب کانت لہ نورا۔ جس شخص نے ساری زندگی میں قرآن کی ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے، اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ جب اس کی قبر میں روشنی پھیلے گی تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی ایک آیت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا ہے۔ اس لیے جب قرآن پڑھا جائے تو شوق سے سنیں۔ قرآن ذہنوں کو بھی روشن کرتا ہے، قرآن دلوں کو بھی روشن کرتا ہے، اور قرآن قبروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا بیان ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟
جس اللہ نے آپ کو زبان دی ہے ذرا اس کا نام شوق سے لیں. ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے میرے آقا کریم بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں. ذرا تصور تو کریں، وہ محبوب جو انگلی اٹھائیں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، وہ جو دشمن کی مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیں، وہ جو مشکیزے میں ہاتھ رکھیں 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں، وہ اللہ کے رسول جب سر سجدے میں رکھ کے پڑھتے ہوں گے سبحان ربی الاعلی، تو وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے تاجدار ختم نبوت بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں. ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں پہلی آواز کیا دیتے ہیں؟ پیدائش کے بعد اذان پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے دفنانے سے پہلے 4 تکبیر میت پہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. پیدا ہوا کانوں میں اذان، وفات سے پہلے 4 تکبیر نماز جنازہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان پیدائش سے لے کے وصال تک اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے. روزانہ ہمارے معاشرے میں مسجد سے 5 دفعہ یہ آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اللہ سے بڑا. اللہ کا حکم سب پر چلتا ہے، کوئی اللہ پر حکم چلا سکتا؟ ہاں دعا کی جا سکتی ہے، عرضی پیش کی جا سکتی ہے، باقی حکم کس کا چل رہا ہے؟ توحید ہماری تخلیق کا مقصد ہے، ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے، اور قرآن کا موضوع توحید ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے. توحید کیا ہے؟ یہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی، اس کو بنانے والا ایک خدا ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واجب الوجود صرف اللہ ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں بنائی گئی. اور وہ ذات جو تخلیق نہیں ہوئی یعنی خالق ہے وہ اللہ ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے. وہ جو بے نیاز ہے جسے کسی کی محتاجی نہیں وہ اللہ ہے، باقی ہر کوئی سہاروں پہ کھڑا ہے. ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، پیر رکھنے کے لیے زمین کی ضرورت ہے، بھوک لگے تو کھانے کی ضرورت ہے. اللہ کو کسی شے کی ضرورت. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ جو صمدیت کی شان ہے یہ صرف اللہ میں ہے، اللہ کے سوا کسی میں صمدیت کی شان نہیں. جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں اگر توحید کو سمجھ لیں تو پھر اہل سنت کا عقیدہ سمجھنا آسان ہوگا. ہم نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں شرک کر رہے ہو، تو یاد رکھیں تعظیم اور چیز ہے، شرک اور چیز ہے. اللہ کی جو خاص شانیں ہیں، کون سی شانیں؟ جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ اگر آپ کسی مخلوق میں بیان کریں گے تو شرک ہوگا. اللہ کی خاص شانیں کون سی ہیں؟ وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود، یعنی باقی ہر شے بنائی گئی ہے. اللہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، باقی ہر شے پہلے نہیں تھی بعد میں بنائی گئی. دوسری اللہ کی خاص شان، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں. تیسری اللہ کی خاص شان، اللہ کسی کا محتاج، باقی نبی ہوں یا ولی ہوں سب اللہ کے محتاج ہیں. وہ ایک ذات جو کسی کی محتاج نہیں ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ کی خاص شانیں ہیں. الوہیت
واجب الوجود ہونا، بے نیاز ہونا، یہ اللہ کی خاص شانیں ہیں، یہ مخلوق میں سے کسی کے اندر نہیں۔ پر کچھ شانیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنی مخلوق کو عطا کی ہیں، اگر ہم وہ شانیں کہیں گی اللہ میں بھی ہیں مخلوق میں بھی ہیں تو شرک نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ سنتا ہے، آپ بھی میری بات سن رہے ہیں نا؟ تو اگر میں یہ کہوں اللہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ اللہ ذاتی طور پہ دیکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے دیکھنے والا بنایا ہے۔ اب یہ وہ شانیں ہیں جو اگر مخلوق میں بیان کی جائیں تو شرک نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان ہے علم، وہ علم والا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھی علم عطا کی ہے، ولیوں کو بھی علم عطا کی ہے، بلکہ اللہ نے تو کیڑی کو بھی علم عطا کی ہے۔ لشکر آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، چیونٹی کہتی ہے، کیڑی کہتی ہے دوسری کیڑیوں سے، سوراخوں میں چلی جاؤ کہیں لشکر سلیمان تمہیں پیروں تلے ہلاک نہ کر دے۔ کس کا لشکر؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کیڑی نے کہا لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، آپ مجھے بتائیں اس کیڑی کو کس نے بتایا ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں ان کا نام سلیمان ہے؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ اس کیڑی کو کیسے علم ہوا؟ لشکر 3 میل دور ہے۔ اس کیڑی کو حضرت سلیمان کا نام کیسے پتا چل گیا؟ کس نے اس چیونٹی کو نام بتایا ہے؟ جس رب نے چیونٹی کو اتنا علم عطا کیا ہے اس نے اپنے نبیوں کو کتنا علم عطا کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ عقیدے کی اصلاح میں بنیادی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم نبیوں اور ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ جسے تعظیم کے قابل بنائے اس کی تعظیم کرنا یہ شرک نہیں۔ اللہ کسی کو تعظیم کے قابل نہ بنائے، اپنے طور پہ ہم کہہ دیں یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اپنے طور پہ کہہ دیں یہ شرک ہے۔ اللہ کسی کو وسیلہ بنائے تو پھر شرک۔ ہندوستان میں ایک پانی ہے جس پانی کی ہندو تعظیم کرتے ہیں، گنگا جمنا نہریں ہیں، ان کے پانی میں ہندو نہاتے ہیں، اشنان کرتے ہیں، اس پانی کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایک پانی کی تعظیم ہم بھی کرتے ہیں۔ کون سا پانی ہے؟ وہ جب آتا ہے تو ہم کھڑے ہو کے پیتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے بھی ہندو بھی پانی کی تعظیم کرتے ہیں تم بھی کرتے ہو؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ آب زمزم کو اللہ نے عزت کے قابل بنایا ہے، اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروایا ہے، اور گنگا جمنا کی لہروں کا جو پانی ہے اسے اپنے طور پہ لوگوں نے تعظیم کے قابل کہہ دیا ہے۔ تو جسے اللہ وسیلہ بنائے اسے وسیلہ ماننا ضروری ہے۔ آب زمزم کو اللہ نے رحمت کا، برکت کا وسیلہ بنایا ہے۔ تو شرک اور توحید میں فرق بھی میں نے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، سجدے کے لائق صرف کائنات کا خالق، صرف ساری کائنات کا مالک صرف اللہ ہے۔ ایک اور بات توحید کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، پھر آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، کبھی اللہ کے کسی عمل پر اعتراض نہ کریں۔ پنجابی میں کہتے ہیں جی میں پیارا راضی ہووے، مرضی ویخ سجن دی، جے تو مرضی اپنی لوڑیں اے گل کدے نہ بن دی۔ میں دنیا کے 22-23 ملکوں میں گیا ہوں، یورپ میں، انگلینڈ میں، ادھر ہندوستان میں، عرب امارات میں،
سب سے زیادہ جو مینٹل اسپتال ہے نا وہ یورپ میں ہے، حالانکہ وہاں دولت بڑی ہے۔ دنیا کا جو سب سے امیر ملک ہے سوئٹزرلینڈ، دنیا بھر کے کرپٹ حکمرانوں کی دولت سوئٹزرلینڈ میں پڑی ہوئی ہے۔ میں 2-3 دفعہ سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، وہاں سرکاری طور پہ خودکشی کرنے کی اجازت ہے، وہاں قانون ہے، بندہ خودکشی کرنا چاہے حکومت نہیں روکتی۔ ہسپتال جائیں ڈاکٹر سے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، ایک مشین انہوں نے بنائی ہے، اس کے اندر بندے کو لٹاتے ہیں، ڈاکٹر مشین آپریٹ کرتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، دنیا کا خوبصورت ملک ہے، امیر ملک ہے، جرم وہاں کوئی نہیں ہوتا، تھانے کچہریاں خالی پڑے ہوئے ہیں، پھر لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ پتہ چلا دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ لوگ وہاں بھی بیمار ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی، اسلامی ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں یورپ میں بھی لوگوں کو آتی ہیں، اسلامی ملکوں میں بھی آتی ہیں، پر فرق یہ ہے ہمیں جب کوئی تکلیف آتی ہے ہم کہتے ہیں ادھے چ بھی رب دی کوئی حکمت ہی ہونی ہے، ادھے چ بھی میرے رب نے میرے واسطے کوئی نفع ہی رکھیا ہونا، ذہن کو سکون مل جاتا ہے۔ کوئی فوت ہو جائے پھر بھی ہم کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی، دل ذہن کو ایک سکون مل جاتا ہے۔ وہاں یہ چیز کوئی نہیں، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کبھی شراب پیتے ہیں، کبھی کوئی انجیکشن لگاتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، موت کا شکار۔ ہمارے ہاں جو ایک سکون ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، جیویں پیارا راضی ہووے مرضی ویک سجن دی۔ ایک فلسفی تھا، سیر کر رہا تھا، زمینوں سے گزرا تو تربوز دیکھے، پنجابی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہدوانا، ساڑھے حال دوانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہدوانا بھی ٹھیک ہے، دوانا بھی ٹھیک ہے۔ اس نے دیکھا کہ بیل باریک ہے، پھل بڑا ہے، موٹا لگا ہوا ہے دوانا، لیکن جس بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بیل موٹی نہیں۔ آگے گیا تو دیکھا بیری کا درخت ہے، درخت بہت بڑا ہے، پھل چھوٹا سا بیر ہے۔ کہنے لگا یا اللہ تیری حکمتیں بھی سمجھ نہیں آتی، وہ دوانا تو لگنا چاہیے تھا بیری پہ، بیر لگنا چاہیے تھا اس چھوٹی سی بیل کے ساتھ، وہ باریک سی ہے وہاں چھوٹا سا بیر لگ جاتا، یہ بڑا درخت ہے یہاں دوانا لگتا۔ چل کے آیا تھا، تھکا ہوا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، بیری کے نیچے ہی لیٹ گیا، سو گیا، آنکھ لگ گئی، ایک بیر ٹوٹ کے گرا، ناک پہ لگا، آنکھ کھل گئی، اٹھ کے بیٹھا، کہتا ہے تو جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اج یہ دوانا ٹہندا تے میرا کی رہنا سی، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے۔ تو اللہ کے ہر حکم پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، اللہ ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے وہ اچھا ہی کر رہا ہے۔ ایک بزرگ دعا مانگ رہے تھے، کہنے لگے یا اللہ آج تک تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں اس کا شکرانہ ادا کرتا ہوں، اور جو کچھ میں نے اپنے ساتھ کیا ہے اس کی مجھے معافی عطا کر دے۔ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، جس نے ماں باپ کے سینے میں ہمارے لیے پیار رکھا ہے وہ خود کتنا پیار کرتا ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو ذرا محبت سے نام لیں۔ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ عزتوں کا خالق کون ہے؟ عزتوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو عزتیں دی بھی ہیں یا اپنے پاس ہی رکھی ہیں؟ تو آیت کے اگلے حصے میں ہے وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے اپنے رسول کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد مخلوق میں
سب سے اونچا مرتبہ ہے تو میرے اور آپ کے آقا کریم کا مرتبہ ہے. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا. اللہ نے مخلوقات میں فضائل تقسیم کیے. جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل. اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی حضور ہمارے. ایک آدمی آیا امریکہ سے، لاہور ایئرپورٹ اترا، رہنے والا سرگودے کا ہی تھا، لیکن جب لاہور ایئرپورٹ اترا کئی بچے ایئرپورٹ پہ تھے، کسی نے نہیں کہا ہمارا ابو آ گیا، کسی نے نہیں کہا. سرگودے اڈے پہ پہنچا، کئی بچے چل پھر رہے تھے، کسی نے نہیں کہا ہمارا ابو آ گیا. اپنے محلے پہنچا، گلی سے گزر رہا، کسی نے نہیں کہا ہمارا ابو آ گیا. پر جب گھر پہنچا نا، ڈیوڑی سے اندر پیر رکھا، اپنے بچوں نے دیکھا باپ آ گیا، دوڑ کے کہنے لگے ہمارا ابو آ گیا ہے. تو ہمارا کون کہیں گے؟ جو اس کے اپنے ہیں. دوسرے تو یہ لفظ ہمارا نبی بھی وہی کہیں گے جو حضور کے. قیامت کے دن سارے ہی کہیں گے یا رسول اللہ شفاعت فرما دیں، یا رسول اللہ شفاعت فرما دیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سب سے اولا و اعلیٰ. جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنی آواز نہیں آئی. سب سے اولا و اعلیٰ. ماشاءاللہ مجمع تو بہت ہے، اور اتنی اب سردی بھی نہیں ہے، موسم بھی کھل گیا ہے. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ. ایک بھرے مجمع نے کہا ہے، پر اس طرح نہیں کہہ سکے جس طرح اکیلے خواجہ غلام فرید نے کہا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، میرا مصحف تے قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میری شرم بھی تو، میری آن بھی تو، میرا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو. میں مقدی گل مکا دیواں، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا. گولڑے کے تاجدار نے لکھا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ہی. اللہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ عزتیں عطا کی ہیں تو اپنے رسول کو عطا کی ہیں، خاتم النبیین کو عطا کی ہیں. تاجدار ختم نبوت کو اللہ نے سب سے زیادہ عزتیں عطا کی ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ جو لکھا ہے نا رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے. رسول مقتدی ہیں، حضور امام ہیں. شب معراج مسجد اقصی میں سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں،
حضور امامت کے مصلی پہ ہیں اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ حضور کی عزتیں کتنی ہیں تو پہلے جو مقتدی ہیں نا ان کی شان دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم کی شان سمجھو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کی شانیں سمجھو، حضرت سلیمان، اگر ان کی شانوں کی سمجھ آ گئی تو پھر پتہ چلے گا جن کے مقتدی اتنی شان والے ہیں امام کی شان کیا ہوگی۔ حجت اللہ علی العالمین، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے اور وہاں دیگر حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ اور بعض روایتوں میں حضرت ابو دجانہ، ان دونوں صحابہ کا نام آیا ہے۔ جنگ کے دوران تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے لیکن میں تھکا نہیں ہوں، لڑ سکتا ہوں اگر مجھے تلوار مل جائے۔ میرے آقا کریم نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی ہے۔ صحابی کیا مانگنے آئے ہیں؟ میدان جنگ میں لوہے کی تلواریں چل رہی ہیں، صحابی تلوار مانگنے آئے ہیں، حضور نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی ہے۔ صحابی کہتے ہیں درخت سے توڑی ہے تو لکڑی ہے، مجھے پکڑائی ہے تو لوہے کی تلوار بن چکی ہے، چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ اب بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے کہہ دیا سبحان اللہ، بعض اس سوچ میں پڑ گئے کہ لکڑی لوہا کیسے بن گئی، جنس بدل گئی۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو پھر حضور کی شانیں سمجھ آئیں گی۔ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، نبی کے ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا، وہ لکڑی کا ڈنڈا زمین پہ رکھا ہے، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ لکڑی ہے، آپ نے اسے زمین پہ رکھا ہے، اژدہا بن گیا ہے، بڑا سانپ بن کے دوڑ رہا ہے۔ جنس بدلنے کا معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا ہے، اور معراج کی رات حضرت موسیٰ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ مقتدی نبی کو جنس بدلنے کا معجزہ عطا کیا ہے، امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شانیں ہیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، کم باذن اللہ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نابینے کو نظر مل گئی، کوڑے کے بدن کو ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، نہ دم کیا ہے نہ دوائی دی ہے، صرف ہاتھ مس کیا ہے، ہاتھ ٹچ کیا ہے، بیماری دور ہو گئی ہے۔ آپ کا لقب ہے مسیح، مسیح کا مطلب ہے ہاتھ لگا کے مسا کر کے بیماری دور کرنے والا۔ مٹی کا بنا ہوا مجسمہ سامنے رکھیں، مٹی کی چڑیا، طوطا، عقاب، کسی پرندے کا مجسمہ حضرت عیسیٰ کے سامنے رکھیں، پھونک مارتے ہیں وہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ یہ چاروں شانیں قرآن میں ہیں۔ قوم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، پیدائشی اندھوں کو نظر مل رہی ہے، کوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں شفا مل گئی، مٹی کے مجسمے میں پھونک مارتے ہیں زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ پیارے عیسیٰ، آپ بڑی شانیں لے کے آئے، پر آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو ہوکا دینے آیا ہوں، میں تو خوشخبری سنانے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ پہلے زمانوں میں طریقہ تھا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، آگے ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہے بعد با ملاحظہ ہوشیار، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ محفل پاک میں بیٹھنے والوں ذرا دیانتداری سے فیصلہ کرنا، جو بادشاہ کی سواری کے آگے اعلان کر رہے ہیں نا وہ مردے زندہ کر لیتا ہے، تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہوگی؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ جرمنی کا ایک شہر ہے نیورنبرگ،
اسٹوٹگارٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں ایک مسجد ہے المدینہ مسجد۔ میں وہاں ختم نبوت کانفرنس میں شامل ہوا۔ میرے میزبان دوستوں نے بتایا کہ یہ مسجد پہلے شراب خانہ تھی، نائٹ کلب تھا، اس کا مالک غیر مسلم تھا۔ جس دن اس نے کلمہ پڑھا 4 کروڑ روپے کی جگہ اس نے مسجد کو دے دی۔ وہ نو مسلم ابھی زندہ ہے، میری اس سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر میرے پاس ہے۔ اگر جرمنی میں آپ کا کوئی عزیز رہتا ہو، کوئی رشتہ دار جرمنی میں ہو، تو ایڈریس میں علل اعلان بتا رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ نیورنبرگ شہر کا نام ہے، المدینہ مسجد ہے، محمد عبد الرحمن اس نو مسلم کا نام ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ ماں باپ غیر مسلم، بہن بھائی غیر مسلم، معاشرہ غیر مسلموں کا، تو نے کلمہ پڑھا اور جس دن کلمہ پڑھا 4 کروڑ روپے کی جگہ مسجد کو دے دی۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں مسجد گیا ہوں اور نمازیوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں۔ کہتے میں صبح اٹھا تو میں نے کہا خواب پورا کرنا چاہیے، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ یہاں کہتا ہے قریب ایک مسجد ہے، مسجد بلال۔ میں ان کے پاس گیا، انتظامیہ کے پاس۔ میں نے کہا میری خواہش ہے کہ جب نمازی اندر نماز پڑھنے آئیں تو میں ان کے جوتے صاف کروں۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا اعتراض ہے، ٹھیک ہے تو نماز کے وقت آ جانا۔ پر وہ حیران تھے کہ بندہ امیر ہے، کافر ہے، نمازیوں کے جوتے کیوں صاف کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مجھے روکا نہیں، اجازت دے دی۔ نمازی آئے، وہ اندر نماز پڑھ رہے تھے، باہر ان کے جوتے پڑے ہوئے تھے، میں صاف کر کے چمکا کے رکھ کے آ گیا۔ جس دن میں نے نمازیوں کے جوتے صاف کیے، اس رات خواب میں مجھے مکہ شہر کی زیارت آئی۔ اب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے، پتہ تو چلے قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن بلاتا کس طرف ہے۔ میں نے ترجمے والا قرآن منگایا۔ دن 10-11 بجے میں بیٹھتا، رات 10-11 بجے تک مختلف وقفوں سے میں ترجمہ پڑھتا رہتا۔ گھر والے اعتراض کرتے تھے تو کیا ہر وقت مسلمانوں کی کتاب پڑھتا رہتا ہے، پر میرا دل قرآن سے لگ گیا تھا۔ کہتے ہیں میرے اندر ایک تجسس تھا، شوق تھا کہ میں پڑھوں تو صحیح اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام بلاتا کس طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں والناس تک میں نے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا۔ ایک رات میں سویا، صبح اٹھا، بستر سے اتر رہا ہوں، نیند سے بیدار ہو گیا ہوں، بستر سے اٹھ رہا ہوں۔ جس کمرے میں میں سویا ہوا تھا اس کے دروازے کی طرف دیکھا، کیا نظر آیا؟ دروازے میں رسول اللہ کھڑے ہیں۔ یا اللہ جنہوں نے زیارت رسول پہ سبحان اللہ کہا، انہیں بھی آج رات حضور کا دیدار عطا فرما۔ وہ کہتا ہے میں نے سمجھا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے اپنا ہاتھ خود ہی لایا، میں نیند میں نہیں، میں تو جاگ رہا ہوں۔ دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا، رسول اللہ دروازے میں کھڑے ہیں، پر حسن اتنا تھا کہ میں مسلسل دیکھ نہیں تھا سکتا، جو ہی دیکھتا نظر جھک جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور کے ہلتے ہوئے ہاتھ نظر آئے، آپ نے دعا فرمائی، میرے دل پہ لگے ہوئے کفر کے تالے ٹوٹ گئے، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتا ہے جس دن جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، اس دن میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ماحول ایسا درد و سوز والا بن گیا تھا، جب وہ زیارت کا ذکر کر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا ذرا حضور کا حلیہ پاک تو بیان کرو، ذرا یہ تو سناؤ ہمارے آقا کریم کا حسن پاک کیسا ہے۔ یقین جانیے اس نے وہی حلیہ بیان کیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے وہی حلیہ پاک بیان کیا ہے جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پر ایک جملہ وہ کمال و رفتگی محبت سے کہتا تھا، وہ کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے، حضور صرف سونے نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف سونے؟ اللہ نے حضور جیسا کوئی اور سونا بھی بنایا ہے؟ آئیں شاعر دربار رسالت حضرت عبداللہ بن رواحہ کا عقیدہ سنیں۔ یہ وہ شعر ہے جو انہوں نے حضور کی محفل میں کھڑے ہو کے پڑھے۔ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آیَاتٌ مُبَيِّنَةٌ
کانت بداہتہ تم بھی کا ان خبر ہی. یا رسول اللہ اگر آپ کوئی معجزہ نہ لے کے آتے، آپ کا چہرہ ہی منوا رہا ہے، آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں. حضور جیسا کوئی اور سونا اس صورت نو میں مصر کے بزرگ ہیں عبد الوہاب شارانی، انہوں نے سورہ مریم کے حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر میں لکھا ہے کن ہا یا عبد اللہ صورتیں یتجملوا بجمال اللہ. اللہ جب حضور کی صورت پاک بنا رہا تھا تو فرما رہا تھا محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے مجھے جائیں. صورت تیری ہو دلیل میری ہو، چہرہ تیرا ہو نشان میرا ہو. اسی لیے گولڑے کے تاجدار نے کہا دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں. اس صورت نو میں جان آقا، اس صورت نو میں. کیا خیال ہے جرمنی کا وہ نو مسلم خوش نصیب ہے یا نہیں جس نے جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے؟ پر اس کا یہ روحانی سفر شروع کہاں سے ہوا؟ مسجد جاؤ اور نمازیوں کے جوتے صاف کرو، یہاں سے اس کا روحانی سفر شروع ہوا. پھر اس نے قرآن ترجمے سے پڑھا، پھر اسے رسول اللہ کا دیدار ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجد جائیں اور نمازیوں کے جوتے صاف کریں، پر میں اتنا ضرور کہوں گا کبھی مسجد جا کے اپنے ہاتھوں سے مسجد میں جھاڑو پھیریں. ہمارے ملک کے بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر خان. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جی ٹی روڈ پر سوابا کے قریب ایک مسجد بنوائی شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ. تو اس موقع پر ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے کہا میں جو کچھ ہوں مسجد میں جھاڑو پھیرنے کی وجہ سے ہوں. انہوں نے کہا میں جب سکول پڑھتا تھا میرے والد مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا کرتے تھے. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا میرا باپ مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا کرتا تھا، اللہ نے مجھے کامیابیاں عطا فرما دی ہیں. جو مسجد سے تعلق جوڑتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا میں جو کچھ ہوں مسجد کی خدمت کی وجہ سے ہوں. رمضان شریف آ رہا ہے، 1 یا 2 راتیں رہ گئی ہیں رمضان شریف کی. آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ساری تراویحاں پڑھیں گے، ڈر ڈر کے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، ذرا وقت دے سو سنے سا کے ناسے. جرمنی کا وہ نو مسلم کتنا خوش نصیب ہے جسے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا ہے. ایک عمل تو اس کا یہ کہ مسجد گیا ہے، مسجد سے اس نے تعلق جوڑا ہے، پھر وہ اس روحانی سفر پہ اللہ نے اس کو کامیابیاں عطا فرمائی، رحمتوں کے دروازے کھول دیے. تو مسجد جو ہے وہ بندے کو رب سے جوڑ دیتی ہے. دوسرا حضور کے دیدار کا وظیفہ، 9 یا 10 سال عمر ہے حضرت انس بن مالک کی. مدینہ منورہ کی ایک گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کی والدہ حضرت ام سلیم آئیں. انہوں نے آ کے فرمایا انس ان بچوں کے ساتھ کھیلنے سے کیا ملے گا؟ جاؤ جا کے وہاں کھڑے ہو جاؤ جہاں صحابہ رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں. حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے. تو حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس بن مالک سے فرمایا اس کھیل سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ جاؤ وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ جہاں صحابہ رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ آنکھیں بڑی شان والی ہوتی ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں. حضرت انس کہتے ہیں میرے دل میں رسول اللہ کے عشق کا بیج ڈالا ہے تو میری ماں نے ڈالا ہے. جب میری ماں نے یہ لفظ بولے کہتے ہیں میرے دل میں آتش عشق بھڑک اٹھی، میں دوڑ پڑا کہ چل کے رسول اللہ کا دیدار کرتا ہوں. کہتے ہیں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے میں دیکھتا تھا سواری نظر آئے اور میں اپنی ماں کو جا کے بتاؤں میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا ہوں جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے.
حضور تشریف لائے، حضرت انس نے دیدار کیا، جا کے اپنی والدہ کو بتایا۔ 10 سال پھر انہوں نے حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال یہ حضور کی خدمت میں رہے ہیں۔ 20 سال ان کی عمر ہوئی تو رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ کے وصال کے بعد صحابہ ان کے پاس آ کے بیٹھتے اور کہتے انس کوئی حضور کی بات ہی سناؤ، تم تو حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت انس ذکر رسول کرتے، خود بھی روتے، صحابہ کو بھی رلاتے۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا اے انس، عرصہ ہوا ہے حضور کو وصال فرمائے ہوئے، کیا کسی رات خواب میں آ کے حضور نے تمہیں دیدار بھی کروایا ہے؟ حضرت انس نے کہا کیا پوچھتے ہو، کسی رات دیدار کروایا ہے؟ ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی، میری تو کوئی ایک رات بھی دیدار رسول کے بغیر نہیں گزرتی۔ جب سے حضور کا وصال ہوا ہے ایک رات بھی زیارت کے بغیر نہیں گزری۔ ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی، میرے محبوب تو ہر رات مجھے اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ کیا خیال ہے جنہیں ہر رات دیدار ہو، کتنی سونی ان کی زندگی۔ میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، ماں نے کہا کھیل چھوڑو، جاؤ جا کے وہاں کھڑے ہو جاؤ، وہ آنکھیں بڑی شان والی ہوتی ہیں جو نبی کا دیدار کر لیتی ہیں۔ انہوں نے کھیل چھوڑا، شوق دیدار میں وہاں چلے گئے، پھر کیسا دیدار ہوا ہے۔ 10 سال مسلسل دیدار کرتے رہے اور وصال کے بعد ہر رات خواب میں حضور انہیں دیدار کروا رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی چاہے کہ مجھے رسول اللہ کا دیدار ہو تو مولانا روم نے وظیفہ لکھا ہے، لب بند چشم بند گوش بند، گر سر حق را نبینی برمن بخند۔ پنجابی میں کسی نے ترجمہ کیا ہے، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہ اکھیاں سانب کے رکھیاں۔ انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہ اکھیاں، اچھا لفظ بولنا اتنا مشکل ہے تو سانبھنا کتنا مشکل ہوگا۔ انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہ اکھیاں۔ میں نوجوانوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا را اپنی اولادوں کی فکر کریں۔ یہ جو چھوٹا ٹی وی آیا نا، جیب میں لے کے پھرنے والا ٹی وی، موبائل کے اندر سوشل میڈیا آ گیا، اس نے تباہی مچا دی۔ اپنی اولادوں کی فکر کریں، اپنی اولادوں کی دینی تربیت کریں، ورنہ آپ کو نہیں پتا آپ اپنے گھر میں کسی انسان کا بچہ پال رہے ہیں یا سانپ بچھو پال رہے ہیں۔ پچھلے سال پاکستان میں 7 ایسے واقعات ہوئے ہیں، اولاد نے ماں باپ کو قتل کیا۔ پشاور میں 13-14 سال کا پٹھان پب جی گیم کھیل رہا تھا موبائل پہ، باپ نے منع کیا، اس نے گولی ماری ہے، باپ مر گئے۔ ماں آگے بڑھی ہے، اس نے ماں کو بھی فائر کیا، ماں بھی مر گئی۔ اپنی اولادوں کی فکر کریں، ورنہ آپ کو نہیں پتا آپ اپنے گھر میں انسان کا بچہ پال رہے ہیں یا کوئی سانپ بچھو پال رہے ہیں۔ اور نوجوانوں سے بھی عرض کروں گا، نگاہوں کی حفاظت کرنے سے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہ اکھیاں، یہ لفظ آپ نے بولنا ہے تو پھر ہی تقریر آگے چلے گی۔ جنہ اکھیاں، میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ لفظ بولنا مشکل ہے، سانب کے رکھیاں تو سانبڑا کتنا مشکل ہوگا۔ کل 8 مارچ کا دن گزرا ہے نا، تو دنیا میں کئی عورتیں بینر اٹھا کے عورتوں کے حقوق کے لیے، ہمارے ملک میں بھی کئی جگہ آوازیں بلند کرتی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، سورہ آراف آیت نمبر 20، 21، 22، سورہ آراف۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، یہ اس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے آپ کو روکا ہے نا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ تو یہ مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر آپ کر لیں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ اور بھی اس نے 2 وجہ بیان کی، وقت نہیں کہ وہ طویل مضمون سناؤں آپ کو، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں،
शैतान ने कसम उठाई कि मैं आपका खैर खा हूँ, अल्लाह की कसम उठाई, आप खा लें अल्लाह नाराज़ नहीं होगा। जब हज़रत आदम के सामने शैतान ने कसम उठाई ना, तो मोमिन अल्लाह के नाम पर धोखा खा ही जाता है। आपने कहा कोई बंदा अल्लाह के नाम की झूठी कसम तो नहीं उठाएगा, आप उसकी बात को मान गए, फल खा लिया। वो दरख्त जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, हज़रत आदम ने उसका फल खा लिया। जब खाया तो क्या हुआ, पहले नूरानी लिबास था हज़रत बीबी हवा का और हज़रत आदम का, जो ही उस दरख्त का फल खाया कपड़े सारे उतर गए, बदन हो गया नंगा। हवाला दोबारा दे रहा हूँ, सूरह आराफ आयत 20, 21, 22 पढ़ें। शैतान ये चाहता था कि इनके बदन नंगे हों और ये उन जगहों को देखें जिन्हें नहीं देखना चाहिए। जो ही उन्होंने उस ममनूआ दरख्त का फल खाया, नूरानी लिबास उतर गया, बदन हो गया नंगा। अब कुरान में है कि फौरन हज़रत आदम ने जन्नती दरख्तों के पत्ते उतार के ना अपनी शर्मगाह को ढांपे। बीबी हवा ने भी जन्नती दरख्तों के पत्ते उतार के अपने बदन को छुपाया। शैतान चाहता था इनके बदन नंगे हों, इसलिए उसने फल खिलवाया। और हज़रत आदम क्या चाहते हैं, बदन नंगा, इसलिए उन्होंने फौरन पत्तों से अपना बदन छुपाया। पहले दिन जो शैतान का एजेंडा था कि इंसान का बदन नंगा किया जाए, आज भी शैतान इसी एजेंडे पे काम कर रहा है या नहीं? आप तो देहाती इलाकों में रहते हैं, यहाँ तो बड़ा शर्म हया का माहौल होगा, देहातों में अभी तक वो सूरत हाल नहीं। शहरों में जाके देखें, मैरिज हाल में शादी पे जाएं तो शादी पे नहीं जाने होता, इस तरह औरतें नंगे सर फिर रही होती। जो पहले दिन शैतान ने दुश्मनी की है ना इंसान के साथ, कि बदन नंगा करवाया है, आज भी ये छोटा टीवी जो आ गया है मोबाइल के अंदर, इसका यही मकसद है, नौजवानों को बेहया बनाया जाए, इनकी आंखों से शर्म को खत्म किया जाए। शैतान ने क्यों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बदन से लिबास उतरवाया? क्योंकि जब इंसान का बदन नंगा होगा, आंखों में हया नहीं रहेगी, तो फिर इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं, अल्लाह ने जो इस्तेदादें रखी हैं, वो जाया होंगी। वक़्त जाया होगा, सलाहियतें जाया होंगी, दौलत जाया होगी, इंसान बर्बादी की तरफ चला जाएगा। और बड़ी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं इस्लाही उम्मत कॉन्फ्रेंस में, अगर आंखों में हया ना रहे, ईमान बचाना मुश्किल है। बंदा था हाफिज कुरान, बंदा था तहज्जुद गुजार, उसने कूफा शहर में एक खूबसूरत औरत को देखा, उसके इश्क में मुबतला हो गया, रिश्ता भेजा कि मेरे साथ निकाह कर लो। उस औरत ने कहा मैं निकाह कर लूंगी, पर मेरा हक मेहर है खूने अली, तू मौला अली को शहीद कर दे, मैं तेरे साथ निकाह करूंगी। इब्ने मुलजिम बदबख्त पहले हाफिज भी था, तहज्जुद गुजार भी था, जब उसने अपनी आंखों की हिफाजत नहीं की, एक औरत के इश्क में मुबतला हुआ, उसने कहा मौला अली को शहीद करो, मैं तेरे साथ शादी कर लूंगी। वो बदबख्त ऐसा उस औरत के इश्क में मुबतला हुआ, उसने मौला अली पर तलवार चला दी। इसलिए उलमा फरमाते हैं अपनी आंखों की हिफाजत करना, वरना अगर आंखों में आ गई बेहयाई, ईमान बचाना मुश्किल होगा। पलीद आंखें इंसान को कुफ्र तक ले जाती हैं। जो ये चाहता है मरते दम मेरी जबान पे कलमा जारी हो जाए, वो अपनी आंखों की हिफाजत करे। हदीस पाक है, मेरे आका करीम ने फरमाया, जिसकी निगाह बेहयाई की तरफ उठे पर वो नजर को फेर ले कि मेरा रब नाराज होगा, वो नजर को फेर ले, उस वक्त उसके दिल में ईमान की मिठास पैदा होगी, उसके दिल को हलावत ईमान नसीब होगी। और जिसके दिल को ईमान की चाशनी आ गई, अल्लाह उसे दोज़ख में नहीं जलाएगा। अकायद के साथ साथ मैंने इस्लाह की दो बातें भी आपके सामने बयान की हैं, एक मस्जिद से ताल्लुक, दूसरा नज़र को पाक रखना। उन्हें करना दीदार सजन दा जिन्हें अखियां, सबक भूल तो नहीं गए। नारे तकबीर।
नाराए रिसालत। दे ना ही टुरदे अपनी टोरे। जो आशिक हैं वो गैरों की तरफ आंखें नहीं उठाते, उनका ध्यान हमेशा अपने महबूब की तरफ ही रहता है। इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया कन्ना थीओ डोरे, गैरां दी गल सुनदे ना ही टुरदे अपनी टोरे। तारीख उठा के देखें, सहाबा का एक काफिला ईरान के इलाके को फतह करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो ईरानी सिपा सालार ने सोचा इनको कैसे रोका जा सकता है। 2 मील तक उसने रास्ते में मुख्तलिफ वक्फों से औरतें बरहना करके खड़ी कर दी कि जब सिपाही यहाँ आएंगे, नंगी औरतें देखेंगे, वो भूल जाएंगे किस मकसद के लिए आए हैं, वो इनको देखने में मसरूफ़ हो जाएंगे, हम उन पर हमला कर देंगे। जासूसों ने ये खबर सिपा सालार इस्लाम को भी दे दी। जो इस्लामी लश्कर का सिपा सालार था उसको खबर मिल गई कि आगे दुश्मन ने यह चाल चली है, बरहना औरतें, नंगा बदन औरतें खड़ी कर दी हैं। तो सिपा सालार ने अपने सिपाहियों से खिताब तकरीर करते हुए कहा, तुम सारे रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हो, अपने नबी का चेहरा ज़हन में रखो, सवारियों पे बैठे रहो, सवारियां चलती रहेंगी, एक सिपाही की ड्यूटी होगी आगे, एक की पीछे, वो सवारियां चलाते रहेंगे। तुमने सवारियों पे बैठ के सर झुका के आंखें बंद रखनी है, जब हम कहेंगे फिर तुमने सर उठा के आंखें खोलनी है। सिपाहियों ने कहा ठीक है, हमें क्या एतराज़ है। अब वो लश्कर जब उस हदूद में गया ना जिसमें नंगी औरतें खड़ी थी, किसी ने भी उनकी तरफ नहीं देखा, सब आंखें झुका के जा रहे हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। ईरानी सिपा सालार को पता चला इन्होंने तो औरतों की तरफ देखा ही नहीं है। उसने कहा ये फरिश्ता सिफ्त हैं, इनके साथ अल्लाह की मदद है, मैं इनसे जंग करके जंग जीत नहीं सकता, क्योंकि जिनका किरदार पाक है अल्लाह की मदद इनके शामिल हाल है। उन्हें करना दीदार सजन दा जिन्हां अखियां। तीसरा इस्लाही पैगाम बयान कर रहा हूँ। जर्मनी का वो नौ मुस्लिम जिसे जागते हुए दीदार हुआ, एक काम तो उसने किया, मस्जिद में जाके सफाई की है, नमाजियों के जूते साफ़ किए हैं। दूसरा काम उसने कुरान पाक तर्जमे से पढ़ा है। अगर कोई बंदा कुरान पाक तर्जमे से नहीं पढ़ सकता, वैसे देख के पढ़ सकता है तो देख के पढ़े। अगर देख के भी नहीं पढ़ सकता, ज़ियारत तो कर सकता है, वो रोज़ कुरान की ज़ियारत करे। लाहौर मियानी शरीफ कब्रिस्तान में कब्र खोदी जा रही थी तो साथ वाली कब्र खुल गई। मियानी शरीफ कब्रिस्तान जो है उसमें कब्र से कब्र मिली हुई है, गुंजान कब्रिस्तान है। साथ वाली कब्र खुल गई तो खुशबुओं के हुल्ले आने लगे। गौरकुन ने फ़ौरन कब्र बंद कर दी। लोगों ने पूछा ये किसकी कब्र थी जिससे खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे? उसने कहा ये फ़लाँ मोहल्ले में एक मज़दूर रहता था, ये उसकी कब्र है। लोग उसके घर चले गए, उसकी बूढ़ी बीवी से पूछा तेरे खामन का अमल कैसा था? उसने कहा पंजगाना नमाजी था, रेड़ी लगा के रिज़्क़ कमाता था। बस 2 ही काम थे उसके, रेड़ी लगा के रिज़्क़ कमाता था, पंजगाना नमाजी था, कुरान नहीं था पढ़ा हुआ। घर बैठ के जब हम कभी गुफ्तगू करते थे तो वो हसरत करता था काश मैं कुरान पढ़ा हुआ होता। शौक़ बड़ा था उसे। अब अपना शौक़ कैसे पूरा करता था? फजर की नमाज के बाद कुरान खोलता और सतरों पे उंगली फेरते हुए कहता ये भी मेरे रब ने सच फरमाया है, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया है, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया है। वो रोज़ ज़ियारत करता था और सतरों पे उंगली फेरते हुए कहता था ये भी मेरे रब ने सच फरमाया है, ये भी मेरे रब ने सच फरमाया है। जिसने सिर्फ इतना ताल्लुक़ जोड़ा है ना कुरान के साथ, कुरान उसका जिस्म भी कब्र में ख़राब नहीं होने देता। कब्र की मिट्टी उसके बदन का भी हया करती है। रमज़ान शरीफ आ रहा है, हम इरादा करते हैं कि कम अज़ कम एक दफ़ा पूरा कुरान माह रमज़ान में पढ़ेंगे। मदीना मुनव्वरा में एक हाजी साहब, आखिरी दिन था उनका, मदीना मुनव्वरा से उस दिन वापसी थी, तो वो मस्जिद नबवी के सेन में बैठे रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे। तो आहिस्ता आवाज़ में
شعر پڑھ رہے تھے، پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو آواز آتی تھی لیکن اونچی آواز نہیں تھی. وہ پڑھ رہے تھے بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. ماشاءاللہ شعر تو آپ کو وہ پہلے ہی یاد ہے جو حاجی صاحب پڑھ رہے تھے. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا. یہ خالی کا جو لفظ ہے نا، اس پر آپ نے دھیان دینا ہے. وہ روتے بھی جاتے اور بار بار پڑھ رہے تھے لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ دیر روتے رہے، استغاثہ مکمل ہوا، اٹھ کے جانے لگے. ان کے پاس ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے. انہوں نے کہا حاجی صاحب بیٹھ جاؤ، مجھے ایک سوال کا جواب تو دے جاؤ. حاجی صاحب نے کہا بتائیں کیا سوال ہے. ان کا ابھی آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو مجھے یہ بتاؤ آج تک حضور نے تمہاری جھولی خالی رکھی ہوئی ہے؟ آج تک تمہاری جھولی میں حضور نے کچھ نہیں ڈالا؟ اللہ کے نبی نے تو قرآن تمہاری جھولی میں رکھا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، پر ملا کس کے وسیلے سے ہے؟ انسانیت کو کس نے دیا ہے؟ حضور نے دیا ہے. کلام اللہ کا ہے، حضور کے قلب اقدس پہ نازل ہوا ہے. بس جس جھولی میں حضور نے قرآن رکھا ہے وہ جھولی خالی ہے. سینے میں ایمان کا چراغ حضور نے جلایا ہے، روشن شریعت تمہیں حضور نے دی ہے، اب بھی کہتے ہو جھولی خالی ہے. مجھے وہ چند مربع زمین نہ ملی تو میری جھولی خالی ہے. 17ویں گریڈ کی نوکری نہ ملی تو میری جھولی خالی ہے. تم نے مادی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور جو کچھ حضور نے تمہاری جھولی میں ڈالا ہوا ہے اس طرف دھیان ہی نہیں ہے. عارف کھڑی کا شعر ہے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا. قطرہ ملے تو کم بن جائے. اب دیانتداری سے فیصلہ کریں، قرآن رحمت کا قطرہ ہے یا سمندر ہے؟ سمندر تو حضور نے آپ کی جھولی میں ڈالا ہوا ہے. قرآن سمندر ہے رحمت کا، اور سمندر تو حضور نے آپ کی گود میں ڈالا ہوا ہے. اور کبھی آپ کو پڑھنے کا اور اس سے برکت حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، توفیق نہیں ملی. وہ مہینہ آ رہا ہے جو رمضان سے جوڑتا ہے. آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان میں روزے بھی سارے رکھیں گے اور تراویحاں بھی پڑھیں گے. ڈرتے ڈرتے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. جب بجلی نہیں تھی نا بنی ہوئی، مسلمان اس وقت بھی روزے رکھتے تھے. روزے دار روزے کی حالت میں کنویں سے پانی کھینچ کے وضو کرتا تھا اور زور کی نماز پڑھتا تھا. آج کل تو آپ نے صرف ٹوٹی کھولنی ہے، پانی مل جائے گا. اب تو موٹروں نے ٹینکیاں بھری ہوئی ہیں، پنکھے بھی نہیں تھے، بجلی نہیں ایجاد ہوئی، اس وقت بھی مسلمان روزے رکھتے رہے ہیں یا نہیں؟ اور اب تو جیٹھ ہاڑ کے روزے بھی نہیں ہیں، جیٹھ ہاڑ کی گرمی میں بھی مسلمان روزے رکھتے رہے. جب اللہ نے روزے فرض کرنے کا حکم دیا تو فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. یہ کیوں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو؟ ایمان ایک قوت کا نام ہے، ایمان ایک طاقت کا نام ہے. بلال حبشی کے سینے میں ایمان ہے، وہ آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. ایمان تو اتنی بڑی طاقت ہے کہ امیہ بن خلف ظلم کر کر کے تھک گیا، بلال مار کھا کھا کے نہیں تھکے. وہ مار مار کے تھک گیا، بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے بھی کر رہے ہیں احد احد احد. این را کولو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے سو ٹکڑے، ہور فریدہ حاجت ناہی اسی ہک دیدار دے بکڑے. ایمان بڑی طاقت کا نام ہے. ابھی یہاں حضور پیر سیال کا نعرہ لگ رہا تھا تو میرا دل باغ و بہار ہو رہا تھا، اس لیے کہ حضور پیر سیال نے دنیا کو جو ادب کا درس دیا نا، عشق رسول کا درس، وہ سب سے نرالا اور انوکھا ہے. مدینہ منورہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اپنے غلام سے کہا نواز سے کہ میں نے مکے میں دیکھا ہے لوگ آب زمزم سے کفن دھو رہے تھے. کئی گھروں میں کفن پڑا ہوتا ہے جو زمزم سے دھو کے لاتے ہیں
کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اس کفن میں دفنانا جو زمزم سے دھویا ہوا ہے۔ اس نیت سے دھوتے ہیں، زمزم کی برکت سے اللہ تعالی بخشش عطا کر دے گا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے غلام نواز سے فرمایا، نواز یہ میرے کفن کا کپڑا لے جاؤ، مدینہ منورہ کی گلی میں بچھا دو، کوئی سگے طیبہ پیر رکھ کے گزر جائے، کپڑا اٹھا کے لے آنا، مجھ قمر الدین کو اس کفن میں دفنانا جس پر سگے طیبہ کے پیر لگے ہوئے ہوں۔ کتھوں ایڈے درد لیو نی درداں والیا یارا، 10 دکان اساڈے تائیں تے بنی دلال ہمارا۔ ایک مرید کے گھر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آندھی چلی، تیز آندھی، گرد اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے۔ تو جب بھی گرد اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، لوگ دوڑ کے کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں، پر خواجہ صاحب نے کیا کیا، ٹوپی اتار کے نا جدھر سے گرد آ رہی تھی ادھر چہرہ پاک کر لیا ہے، اب وہ گرد آپ کے چہرے پہ پڑ رہی ہے۔ تو جس چودھری صاحب کے گھر آپ بیٹھے ہوئے تھے اس نے عرض کیا، حضور اندر تشریف لے آئیں، ادھر سے تو گرد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے اس طرف منہ کیا، شاید رسول اللہ کے کسی عاشق کے قدم چوم کے یہ مٹی آ رہی ہے۔ اور اگر وقت کے حکمران کے سامنے بولنے کا وقت آئے تو جنرل ضیاء الحق کے سامنے کھڑے ہو کے، نیٹ پہ موجود ہے خواجہ صاحب کا بیان، آپ نے فرمایا تھا جنرل صاحب ہمارا اگر کسی سے غیر مشروط تعلق ہے تو صرف مدینے والے آقا سے تعلق ہے، باقی کسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ جو ہمارے آقا کا غلام ہے اس کے لیے ہمارے دل میں محبت ہے، اور جس کے دل میں رسول اللہ کا پیار نہیں ہے ہمارے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن پر امت مسلمہ کو فخر ہے اور ناز ہے، درد کی دولت بانٹنے والے، عشق کی دولت بانٹنے والے۔ حضرت شیخ الاسلام آپ حافظ بھی تھے، اور دنیا میں اس وقت کتنے ہزاروں نہیں لاکھوں حافظ ہیں جن کی نسبت اس آستانہ عالیہ سے ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی شان بیان کر رہا تھا، جب قرآن پاک کے ترجمہ کنز الایمان پر سعودی عرب میں پابندی لگی تو پاکستان سے سب سے پہلے جس نے خط لکھا تھا سعودیہ حکومت کو وہ تھے حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ۔ آپ نے سب سے پہلے سعودیہ حکومت کو خط لکھ کے فرمایا تھا، اور حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خط لکھنے والوں میں شامل تھے، آپ کو بلایا سیال شریف، اور سعودی حکومت کو خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط لکھ کے فرمایا تم نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، جو ایک عاشق رسول کا لکھا ہوا ترجمہ قرآن اس پر پابندی لگائی ہے۔ تو سیال شریف کے جو مشائخ ہیں، جہاں عشق میں محبت میں ان کا ایک بلند مقام ہے، وہیں امت کی قیادت رہنمائی کرنے میں اور مسائل جو پیدا ہوئے مختلف ادوار میں ان کو حل کرنے میں ان مشائخ کا بڑا اعلیٰ کردار ہے۔ میں اپنی گفتگو کو 1 گھنٹہ اس سے کچھ منٹ زیادہ ہو چکے ہیں مجھے گفتگو کرتے ہوئے، میں نے عقائد اور اصلاح اعمال دونوں کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ نچوڑ اصلاح احوال کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جس سواری پہ تم بیٹھے ہو جتنی مرضی ہے لگامیں کھینچ لو، اس کو روک نہیں سکتے۔ کون سی سواری ہے جس پہ ہم بیٹھے بھی ہیں اور اس کو روک بھی نہیں سکتے؟ یہ ہے وقت۔ آپ فرماتے ہیں یا تو وقت کو روک لو، اور اگر نہیں روک سکتے تو وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا دھیان دنیا میں ہو، عزرائیل آئے اور تمہیں اٹھا کے قبر میں پہنچا دے، کہیں اچانک موت نہ آ جائے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا اچانک موت، ہارٹ اٹیک ہوا اچانک موت، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا،
شام پئی بن شام محمد گھر جاندی نے ڈرنا۔ پچھلے سال کئی دوست ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، اور ہمیں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کتنے دن اور زندہ رہنا ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں رہنے نہیں آئے، یہاں سے آخرت کمانے آئے ہیں۔ یہ سیر گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ جو امتحان گاہ کو سیر گاہ سمجھ لے وہ کبھی امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ بچہ گیا امتحان دینے، طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، امتحان کی طرف دھیان ہی نہ ہو، آنسر شیٹ پہ کچھ بھی نہ لکھے، امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ اس کو دھیان دینا ہوگا کہ میں امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ہم امتحان گاہ میں ہیں، سیر گاہ میں نہیں۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ سانس چل رہا ہے تو یہ جہان ہے، سانس رک گیا تو وہ جہان ہے۔ اس طرح ہم جڑے ہوئے ہیں آخرت کے ساتھ۔ اگر کوئی قرآن سے رشتہ جوڑ لے اور صاحب قرآن کا پیار دل میں بسا لے، جینا بھی آسان، مرنا بھی آسان ہے۔ دل میں حضور کا پیار ہو، زندگی قرآن کی ہدایت کے مطابق گزر رہی ہو، اتباع نبوی میں گزر رہی ہو، جینا بھی آسان ہے، مرنا بھی آسان ہے۔ پیر سید حافظ عابد حسین شاہ صاحب نے جامعہ مسجد یا رسول اللہ کالووال میں بچوں کے حفظ کے لیے، ناظرہ کے لیے دینی درسگاہ کا قیام، مدرسہ تعلیم القرآن کے نام سے مدرسہ قائم کیا ہے۔ میں آپ احباب سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو مدرسہ تعلیم القرآن میں بھیجیں۔ عام لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہ دنیا داری کی باتیں کریں گے، پر یہ علماء جہاں بیٹھتے ہیں یہ فکر کرتے ہیں حضور کی بھولی بالی امت کو فتنوں سے کیسے بچانا ہے، ان کے ایمان کو کیسے بچانا ہے، آئندہ نسل کو کیسے فتنوں سے بچانا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو علماء کے پاس بٹھائیں، دین سکھائیں، اور کم از کم ضروریات دین کا علم اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اور ایسا ممکن ہے اگر آپ خود بھی مسجد آئیں اور اپنی اولادوں کو بھی مسجد لے کے آئیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔